नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 100 का आगाज़ करेंगे, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें, आमीन। आज का लेसन भी बहुत गौर फ़िक्र वाला। इससे पहले हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हमने आयत नंबर 99 में क्या पढ़ा था, क्योंकि आयत के रब्त होते हैं तो इससे समझने में आसानी हो जाती है। हमने आयत नंबर 99 में देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि हमने तुम्हारे पास बहुत साफ़ और वाज़िहा आयतें जो हैं भेजी हैं, लेकिन इनसे इनकार वही करते हैं जो कि फ़ासिक हैं। इसके फ़ासिक कौन है, ये काम भी आपको दिया गया था कि फ़ासिक की तारीफ़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। फ़ासिक की कितनी अक़साम हैं, क्या है, वो सारा पीछे देखा था। और मुआशरे में फ़ासिकों की वजह से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुरतब होती हैं और उससे क्या मुआशरे पे असर पड़ता है। यहाँ पर देखें कि हमने पीछे बात की थी कि आयत नंबर 99 से एक देखें कि बात किससे हो रही थी, मौजू कौन सा चल रहा था, यहूद का चल रहा था। और उसी तनाज़ुर में आयात को हमने आगे देखा था कि कुरान को तो यहूद ने जुटलाया था। हम तो मुसलमान हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, यहूद ने तो जुटलाया था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ पर क्या कहा गया, आयत नंबर 99 में एक बात बताई गई कि बहुत साफ और वाज़िहा आयात जो हैं आपको भेजी गई हैं। इनकार कौन करते हैं, फासिक करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए सोचने वाली एक बात थी कि आप अपने लिए सोचें कि कितने प्योर चश्मे से हम पानी पी रहे हैं, कैसा महसूस होता है। एक होता है ताज़ा फलों का रस और शरबत होता, ठीक है, उसको पीना, लेकिन यहाँ पर प्योर पानी है, चश्मे का पानी। यहाँ पर फ़र्क महसूस करना है हमने कि प्योर वाटर। ये रोशन आयात हैं जो कौन पढ़ रहे हैं, मैं और आप। हम हर एक को अपनी कीमती चीज़ को हाथ लगाने नहीं देते। जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी खास होती हैं ना, हम उस पे उसे हम यूं ही किसी के हवाले नहीं कर देते। बाज़ लोग तो अपने बच्चों तक को अपनी पसंदीदा चीज़, कीमती चीज़ इस्तेमाल नहीं करने देते कि खराब हो जाएगी, बच्चे न समझ आए। यहाँ पर देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपने बंदों से मोहब्बत, कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि मेरी किताब को हाथ लगा सकते हो। जो चीज़ें हमें ज़्यादा प्यारी होती हैं ना, हम वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आम चीज़ें हम सबको दे देते हैं। अल्लाह ताला का ये एहसान देखें कि अल्लाह ताला ने ये कुरान मेरे और आपके हाथ में दे दिया है। इससे ज़्यादा प्यार क्या होगा। ये कुरान तो जन्नत में भी हमारे साथ होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम इसे सुनेंगे, हम कुरान से तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाकर भी बातें किया करेंगे। ये कुरान इतना खूबसूरत दोस्त है हमारा। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि इस किताब से मोहब्बत करें, इसके साथ कुफर वाला और ना शुक्री वाला मामला बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ पर देखेंगे आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत को देख लें, फिर उसके बाद तर्जुमा देखते हैं और फिर इस पे साथ में मुख्तसर बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। तर्जुमा देख लें। और क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया यानी वादा किया तो इसे इनमें से एक गिरोह ने फेंक दिया यानी कि तोड़ दिया, बल्कि इनके अक्सर ईमान नहीं रखते। बहुत गौर फिक्र वाली आयत है ये भी। पीछे क्या बात हो रही थी कि इतनी बड़ी नेमत, साफ और वाज़िहा आयात की, लेकिन इनकार कौन करते हैं, फासिक करते हैं। फिर यहाँ पर देखें कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया, इनमें से एक गिरोह ने इसे फेंक दिया यानी इनकार कर दिया, बल्कि इनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। यहाँ पर इसकी वजाहत देखें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की अहद शकनी का जिक्र किया है
کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا تو اسے توڑ ڈالا۔ یہود کو ان کی بد عہدیاں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے دل سے سوال کریں، کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کر کے اس کی جو ہے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ آگے دیکھیں کہ جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وفا ہی نہیں کی۔ پھر بنی اسرائیل سے کتاب کے بارے میں کیا عہد لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل نے کتاب کے کون سے عہد جو تھے وہ توڑے تھے؟ تو دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ پھر بنی اسرائیل نے کتاب کو پسے پش ڈالا، کتاب میں کیا کی؟ تحریف کر ڈالی، اپنی من مرضیاں کر دیں اور اس عہد کو علل اعلان توڑ ڈالا، یعنی اپنی من مرضیاں کی۔ پھر نبیوں سے بحثیں کی، پھر ان کے کتنے رویے ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں۔ پھر یہاں پر دیکھیں گے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ چلیں غور و فکر شروع ہو گیا ہمارا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں اس آیت میں ہمارے لیے سبق کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے معاہدے جو کل کو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، کتاب کی کسی ذمہ داری کو ضروری خیال نہیں کرتے۔ مثلاً اس کو سمجھنا، اس کو سکھانا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا، اور یہاں تک کہ خواتین کو قرآن سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو ہم اس کتاب کے ساتھ اور اپنی نسلوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ پھر کتاب کے معاہدے کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو نمبر 1، انسان کتاب پر سچے دل سے ایمان لے آئے، یعنی کہ قرآن پر، یعنی ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائے، پھر اپنے دل کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کو اتارے کہ اس کے بغیر میں خالی ہوں، اس کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان پختہ ارادہ کرے، کیونکہ شعوری معاہدے کے بغیر کلام اللہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں رہتا۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت میں ہم دیکھتے ہیں یہود کی بدعہدی کے سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 55 اور 56 میں بھی فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بدترین جانور کہہ کے بلایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہ لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے اور وہ نہیں ڈرتے۔ بار بار عہد کی بات ہو رہی ہے، بار بار وعدہ خلافی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بہت ضرورت ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی، بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کس سے عہد کیا۔ یہاں پر میرے اور آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم یہاں پر قرآن کو سن رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، کیا میں نے اور آپ نے سفر کو شروع کرنے سے پہلے خود سے کوئی عہد کیا تھا، کوئی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس سفر سے جڑ کے رہوں گی، کوئی اچھی بات سنوں گی، اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کروں گی؟ یہ عہد میرا کس سے تھا؟ خود سے تھا، مجھ سے تھا، اپنی استاد سے تھا، یا اللہ تعالیٰ سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا؟ سوچیں کہ آپ نے عہد کس سے کیا۔ تو کیونکہ یاد رکھیں جو ہی ماحول سے ہم ہٹتے ہیں نا پھر عہد ٹوٹنے لگتے ہیں، یا تو انسان بھول جاتا ہے یا پھر وہ رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کے اندر عہد نہیں ہے، یعنی کہ اس کا پکا نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے۔ جب انسان بار بار وعدے توڑے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سے وعدہ کرتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گی اور پھر وعدہ توڑ دیتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ اکثر اللہ پر یقین نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں؟ کہ چھوٹے گناہ سے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے سے جب ایمان چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شرک کی قسم میں چلا جاتا ہے کہ یہ لوگ اکثر ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے وعدہ نہیں توڑنا۔ پھر دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وعدے توڑ کر اور گناہ کرتے کرتے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ بار بار کفر کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، کفر کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ۔
ہمارے ہاں کفر کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نان بلیورز جو ہیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر ہے، یعنی کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کفر صرف اللہ کو نہ ماننے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے انبیاء کی کتابوں کو اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننے سے بھی کفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب ہم سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، یہ بڑے بڑے گناہوں میں چلی جاتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک گندا منظر آنکھ یا دل میں آ گیا تو ہو سکتا ہے سارے کا سارا جو علم کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے۔ وہ کیسے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی آن لائن کلاس ہے، ابھی آن لائن ہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بیٹھے ہیں، اگر سامنے ہو الگ بات ہے، سامنے بھی ہو تو ہمیں فوکسڈ ہو کے بیٹھنا پڑے گا، ادروائز جو ہے ہم فوکسڈ ہو کے نہیں بیٹھ پائیں گے۔ اچانک سے موبائل پہ کسی کی کال آتی ہے، میسیج آتا ہے، یا غلطی سے کوئی بھی آپ کا جو ہے موبائل پہ کوئی ایسا ایپ اوپن ہو جاتا ہے کہ جو کہ آپ کی ساری توجہ کھینچ لیتا ہے، پھر بڑے آرام سے پیار سے جو آپ قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول سا بنا ہوتا ہے، اچانک سے سب ختم ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں اور دل ایک پردہ سا آ جاتا ہے اس پہ۔ تو اور فسق کو زندگی سے نکال دیں، پچھلی آیت میں تھا نا، فاسق کی بات ہوئی تھی، تو دیکھیں فسق کو زندگی سے نکال دیں۔ یہ کوئی اور نہیں کروا سکتا، یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ خود دیکھیں میں کہاں سے غلط ہوں، میں کیا غلطی کر رہی ہوں، میری اپنی کمزوریاں کیا ہیں، ڈھونڈیں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور دو نوافل پڑھ کر دعائیں کریں، اور سنت سے دعائیں کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، اس سے اپنی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی دعاؤں کو بھیجیں۔ ایک دفعہ کرنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بار بار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ 1 ویک 2 ویک آہستہ آہستہ زندگی میں آسانیاں ہونے لگ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آیت نمبر 101 کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے لیسن میں دیکھیں گے، تب تک کے لیے محاسبہ تزکیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔